बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आसमान पर रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। दूर कहीं से शहनाई की आवाज भी आ रही थी। ये उड़ती हुई रोशनी हमारे घर के बराबर वाले खेत में उतर रही थी, जहां बहुत कदीम पीपल के दरख्त थे और एक बहुत बड़ा बाग था जो मेरे बचपन से मौजूद था। हमेशा यही सुना कि यह बाग बहुत पुराना है। गांव के अक्सर लोग कहते थे कि गांव के आबाद होने से पहले से यह बाग इस जगह मौजूद था। मैं अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गई थी। कई बार मेरी आंख ऐसे शोर से खुल जाती थी, यूं लगता था कि जैसे कोई शादी की तकरीब हो रही हो। अब तो खानों की खुशबू आना भी शुरू हो गई थी। बहुत लजीज और इश्तहा अंगेज खुशबू थी। अक्सर रात को यही होता था। मेरे छोटे बहन भाई तो शाम को सोकर सुबह को खबर लाते थे, मगर मेरी आंख अक्सर खुल जाती थी। मेरी अम्मा मुझे सख्ती से मना करती थी कभी भी कोई गैर मामूली चीज देखकर उठने से, मगर मेरी तबीयत बहुत बेचैन थी। मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्या राज है जो अम्मा इतनी सख्ती से मना करती थी। हम बहन भाइयों को रात के वक्त छत पर जाने से, आज जुमे रात थी, अम्मा शाम को जल्द घर लौट आई थी। आते ही हमें खाना खिलाया जो वो अपने साथ लाती थी। शादियों पर बर्तन धोने और रोटी बनाने का काम अम्मा और उसके ग्रुप की कुछ औरतें मिलकर करती थी। मेरा नाम सकीना है। मेरी अम्मा जरीना पिछले कई सालों से हम बहन भाइयों की परवरिश करने के लिए लोगों की शादी ब्याह में काम करने के लिए जाती हैं। मेरे घर मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखने के लिए मेरी अम्मा मुझको बच्चों के पास छोड़कर जाती थी। जब तक अब्बा जिंदा थे उन्होंने कभी भी अम्मा को घर से बाहर पैर रखने की इजाजत नहीं दी थी। वो छोटा मोटा काम करने के साथ कुछ जमीन में काश्तकारी भी करते थे जो कि उनकी अपनी थी, और साथ ही गांव के सरपंच के कुछ खेत भी उजरत पर बोते थे। मेरा सबसे छोटा भाई कासिम जिस वक्त सिर्फ 2 माह का था, एक रोज अब्बा रात को पानी लगाने के लिए खेतों में गए और सुबह उनकी लाश घर वापस आई थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। लोग अब्बा की मैयत को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कहते थे कि बरकत अली को पुराने पीपल के आसेब ने जान से मार डाला है। कोई कहता कि शायद उसने वहां पर कोई हवाई मखलूक देख ली थी, इसी वजह से उसका दिल बंद हो गया। कोई कहता कि यह कुदरती मौत नहीं बल्कि हादसाती मौत है। जरूर उस रात बरकत अली को खेतों में पानी लगाते हुए कोई हादसा पेश आया है। गर्ज जितने मुंह थे उतनी बातें थी। अब्बा के बड़े भाइयों ने कुछ रोज तो दुनियादारी की शर्म में हम सब बहन भाइयों का और माँ का ख्याल रखा। उसके बाद वो लोग भी अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए और पलटकर कभी ये तक न सोचा कि हमारे पास खाने पीने के लिए कोई सामान मौजूद है या हम फाके कर रहे हैं। अम्मा ने अपनी इद्दत जैसे तैसे पूरी की। उसके बाद वो कमर कसकर मैदान में उतर गई। उसको जवान होती बेटी और छोटे बच्चों की फिक्र थी। अगर हमारे घर में अम्मा काम न करती तो शायद हम में से कोई भी बहन भाई इस वक्त जिंदा ना होता। गोया घर के हालात अभी भी इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि 3 वक्त न सही तो 2 वक्त की रोटी सालन मिल जाता था। मैं घर में हाथ की कढ़ाई की कमीजें तैयार करती थी। अक्सर गांव के चौधरियों के घर की खातीन अपनी नौकरानियों को अपने कीमती लिबास देकर मेरे पास भेजती और कहती कि जाओ जाकर सकीना से इन पर काम करवा लाओ। अम्मा ये सब देखकर बहुत खुश होती थी और वो कहती थी कि बेटा यूं ही जी लगाकर मेहनत करो, एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर इतना नवाजेगा कि तुम अपनी सारी महरूमियों को भूल जाओगी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा तो घर का मर्द बन गई थी, लेकिन मैं छोटी सी उम्र में ही अपने बहन भाइयों के लिए दूसरी माँ बन गई थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपने तीनों छोटे बहन भाइयों का बिल्कुल ऐसे ख्याल रखूं जैसे अम्मा हमारा ख्याल रखती थी। रात के इस पहर ये खूबसूरत रोशनी देखकर मुझको अपने दिल पर काबू नहीं रहा। मैंने चुपके से अपने से कुछ दूर बिछी अम्मा की चारपाई की तरफ देखा। अम्मा गहरी नींद में थी। मैं चुपके से अपने बिस्तर से उठी और खामोशी से ऊपर जाती हुई कच्ची सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गई। हमारी छत काफी बड़ी थी और उसकी छोटी छोटी दीवारें थी। मेरा रुख उसी तरफ था जिस तरफ रोशनियां जाती हुई महसूस हुई थी। मैंने दिल में बहुत ज़्यादा इश्तियाक किया कि आखिर ये माजरा क्या है। हमारे घर और बराबर वाले खेत के बीच में सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जो कि 20 फुट चौड़ा था। हमारा घर आबादी से बिल्कुल हटकर था। जहां गांव खत्म होता था वो काफ़ी जगह छोड़कर फिर हमारा घर बना हुआ था। ये खेत मेरे बचपन से ही वीरान था।
لیکن اس میں طرح طرح کے پھلدار درخت لگے تھے۔ گاؤں والے اپنے بچوں کو اس کھیت میں جانے سے روکتے تھے۔ طرح طرح کی کہانیاں مشہور تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ یہاں جنات کی رہائش ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ جگہ کچھ بھاری ہے۔ پیپل کے درخت ایک قطار میں لگے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دیوار بنائی ہو۔ اس کے اندر کی طرف پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ گاؤں کے اکثر بچے چھپ کر اس پرانے باغ میں چلے جاتے اور طرح طرح کے پھل لا کر کنویں کے پاس بیٹھ کر کھاتے تھے۔ میں بھی اپنے بچپن میں کافی بار اس پرانے کھیت میں گئی تھی، لیکن پھر ابا کے مرنے کے بعد بس گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہوا کے دوش پر اب مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ مانوس زبان میں گائے جانے والے گیت بھی سنائی دے رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ کسی گاؤں والے نے یہاں پر شادی کی تقریب رکھی ہو۔ طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں مجھ کو مجبور کر رہی تھی کہ میں رات کے اس پہر اس پرانے باغ میں چلی جاؤں، مگر مجھے اماں سے خوف آ رہا تھا کہ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مجھے گھر میں موجود نہیں پایا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ یہی سوچ کر میں اپنا دل محسوس کر رہ گئی۔ ابھی میں واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ اچانک سے مجھے کوئی آواز سنائی دی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہو۔ خوف کی ایک شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور میں بنا پیچھے مڑے تقریباً بھاگتی ہوئی چھت سے اتر کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ میرا پورا وجود ذرا سی دیر میں ہی پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھت پر چلی گئی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنے سر پر چادر پوری تان کر سونے کی کوشش شروع کر دی اور یوں ہی جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح اماں کے بار بار آواز دینے پر بھی جب سکینہ نہ اٹھی تو اماں نے غصے سے آ کر اس کی چادر کھینچی تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ بخار میں پھنک رہی تھی۔ وہ تقریباً نیم غنودگی میں تھی۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اماں نے فوراً پڑوس والی ہاجرہ خالہ کو بلایا اور گھر پر 12 سالہ حمیرہ کو قاسم اور سدرہ کا خیال رکھنے کا بول کر سکینہ کو خالہ ہاجرہ کی مدد سے گاؤں کے حکیم صاحب کے گھر لے کر چلی گئی، کیونکہ گاؤں کا واحد ڈسپینسر تو دن میں 2 بجے کے بعد ہی سول ہاسپٹل سے اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد کلینک کھولتا تھا۔ حکیم صاحب نے سکینہ کی نبض دیکھتے ہی زرینہ کو کہا کہ بہن بچی کو شدید خوف کی وجہ سے اور صدمے کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی؟ یہ سن کر زرینہ نے خالہ ہاجرہ کی طرف دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، حکیم صاحب گھر میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ رات کو یہ نیند میں ڈر گئی ہو، کیونکہ کل رات بھی جمعرات تھی نا۔ سب بچوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ رات کو نہ اٹھیں اور بلا ضرورت کسی چیز کی ٹوہ میں نہ لگیں، لیکن بچے ہیں شاید شرارت کر دی ہو۔ حکیم صاحب نے بھی بات سمجھتے ہوئے زرینہ کو تسلی دی کہ چلو بہن کوئی بات نہیں، اللہ رحم کرے گا، اپنی سی احتیاط رکھو، میں دوائی دے دیتا ہوں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا، اور ساتھ ہی گھر لے جاتے ہی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی رکھ دینا۔ حکیم صاحب نے کچھ سفوف اور محلول دے کر ان کو گھر بھیج دیا۔ حکیم صاحب کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا تجربہ بہت تھا۔ وہ سکینہ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ بچی کسی عصبی اثر کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کی بیوہ ماں کو یہ سب بتا کر خوفزدہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گھر پہنچتے ہی زرینہ نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اپنی بیٹی کے سر پر رکھنا شروع کر دی۔ خالہ ہاجرہ بھی ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ سب گاؤں والوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ تھوڑی دیر میں جیسے ہی بخار کچھ کم ہوا، خالہ ہاجرہ نے سکینہ کو فوراً دوائی کھلا دی۔ حمیرہ چھوٹے قاسم اور سدرہ کو ناشتہ کروا چکی تھی۔ سکینہ کو لازمی آج شادی پر جانا تھا، جو گاؤں سے باہر قریب ہی شہر میں تھی۔ ان کی ٹولی ایڈوانس میں پیسے لے چکی تھی۔ اس نے پریشانی سے خالہ ہاجرہ کو دیکھا اور کہنے لگی، خالہ میرا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ ٹولی والی باجی ناراض ہوگی، اور ساتھ ہی سکینہ کی یہ حالت ہے، چھوٹے بچوں کو ہمیشہ سکینہ کے آسرے پر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ شادی 3 دن چلے گی، مجھے تو وہیں رکنا ہوگا، اب بچوں کا کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سکینہ اس کی سب سے لاڈلی اور پہلی اولاد تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف سے ہی اس کے باپ برکت علی اور زرینہ کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ برکت علی کی بے وقت موت نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ خالہ ہاجرہ نے زرینہ کو تسلی دی اور کہنے لگی کہ بیٹی تم کام پر جاؤ، میں اکیلی جان اپنے گھر میں بھی تو پڑی رہتی ہوں، میں کیا کروں گی کہ بچوں کے پاس رہ لوں گی اور جتنا مجھ سے ہو سکے گا ان کا خیال بھی رکھ لوں گی۔ کام ضروری ہے، بچوں کے باپ کے بعد اب تم ہی ان کا واحد سہارا ہو۔ زرینہ نے احسان مندی سے خالہ ہاجرہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، خالہ مجھے آپ کا بہت سہارا ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔
خالہ کے بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم سبھی میرے بچے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی آسرا رہتا ہے کہ کوئی میرا بھی اس دنیا میں اپنا ہے۔ زرینہ جلدی جلدی اٹھ کر کام نپٹانے لگی۔ 2-3 گھنٹے بعد ہی سکینہ کا بخار کافی حد تک کم ہو گیا۔ زرینہ نے دوپہر کا کھانا بھی جلد ہی بنا کر رکھ دیا اور ساتھ ہی حمیرہ کو سمجھا بھی دیا کہ جب تک تمہاری باجی سکینہ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اسے پریشان مت کرنا، اور خالہ ہاجرہ کا بھی کہنا ماننا۔ مجھے شادی میں 3 دن لگ جائیں گے، تم لوگ مل جل کر رہنا اور پریشان بالکل مت ہونا۔ اپنے سب بچوں سے مل کر اور سکینہ کو کھانا اور دوائی کھلا کر زرینہ کام پر چلی گئی۔ سکینہ کی حالت کافی بہتر تھی۔ خالہ ہاجرہ نے بچوں کو گھر میں رہنے کی تلقین کی اور خود اپنے گھر کا چکر لگانے کے لیے تھوڑی دیر چلی گئی۔ میرے تینوں بہن بھائی دوسرے کمرے میں شاید کھیل کر سو گئے تھے۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں بنے ہوئے کچے باورچی خانے میں رکھے ہوئے مٹکوں سے پانی پینے کے لیے گئی۔ جیسے ہی پینے کے لیے پانی ڈالا، ایک دم سے مجھے شدید چکر آیا۔ قریب تھا کہ مٹکا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرتا اور میں خود بھی، کہ کسی نے مجھے ایک دم سے کمر سے پکڑ لیا۔ میں نے سمجھا شاید خالہ ہاجرہ واپس آ گئی ہیں، لیکن ہاتھ کی گرفت کچھ زیادہ ہی مضبوط تھی اور ساتھ ہی خوشبو کا جھونکا سا بھی آیا تھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگی، کون ہو تم اور ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ تم اندر کیسے آ گئے؟ مجھ کو حمیرہ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ اس نے شاید دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہو، اور یہ کوئی گاؤں کا ہی نوجوان تھا جو اماں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر میں گھس آیا ہے۔ اس نوجوان نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کھلے دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا اور اس کی آواز حد سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کی آنکھیں سنہری رنگ کی تھیں، جیسے بالکل کانچ کی بنی ہو، اور حد سے زیادہ روشن۔ اس نے اب تک مجھے سہارا دے کر پکڑا ہوا تھا، اور یہ سنتے ہی میں پیچھے کو ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے رات بھی تمہیں اتنی آوازیں دی، تم جب بھی جواب دیے بنا چلی گئی تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہی مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ لگ رہا تھا جیسے میں کبھی بول ہی نہیں پاؤں گی۔ تو گویا رات وہ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہ پراسرار نوجوان وہی تھا جس نے کل رات مجھے چھت پر آوازیں دی تھی، اور ساری رات خوف میں مبتلا رہنے کی وجہ سے مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے تک لے آیا، مجھے بستر پر بٹھا کر کہنے لگا، تمہیں اب مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت تمہارے پاس ہی موجود ہوں۔ تمہیں کسی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے تو مجھے ضرور یاد کرنا، لیکن بھول کر بھی کبھی کسی سے میرا ذکر مت کرنا، اور نہ ہی کبھی مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کی آواز میں اب سختی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہوا میں لہرا کر ایک پلیٹ پکڑی جس میں بہت ہی خوبصورت انگور رکھے ہوئے تھے۔ وہ وہیں میرے پاس بیٹھ کر مجھ کو انگور کھلانے لگا۔ مجھ کو حیرت تھی کہ یہ نوجوان اتنے اعتماد کے ساتھ میرے گھر میں بیٹھا تھا جیسے اس کو کسی کا خوف ہی نہ ہو۔ آخر کار یہ ہے کون؟ اچانک خالہ ہاجرہ کی آواز سنائی دی جو حمیرہ کو آواز دیتی ہوئی گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ حمیرہ بیٹا، سکینہ کو دوائی دے دی ہے یا نہیں؟ حمیرہ فوراً بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میں حمیرہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اس نوجوان کو دیکھ کر کیا کہتی ہے، مگر وہ تو آرام سے پانی کا گلاس لیے میری دوا پکڑے کھڑی تھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر اپنی چھوٹی بہن کی طرف۔ حمیرہ پیار سے کہنے لگی، باجی میں پہلے بھی کمرے میں آئی تھی، آپ سو رہی تھی، یہ دوائی لے لیں، خالہ بھی آ گئی ہیں۔ میں نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے دوائی پکڑ کر پانی سے لے لی۔ خالہ بھی آ کر میرے برابر والی چارپائی پر بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، سکینہ بچے، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ آرام آیا یا شام کو پھر چلے حکیم صاحب کی طرف؟ تیری اماں کہہ کر گئی تھی کہ اگر بخار نہ اترے تو شام کو دوبارہ لے جاؤں تمہیں۔ حمیرہ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر خالہ سے کہا، خالہ اب تو بخار نہیں ہے باجی کو، اور پھر وہیں بیٹھ کر میرا سر اور کندھے دبانے لگی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں خالہ اور حمیرہ سے بات کروں یا ان کو جواب دوں، مگر مجھ کو تو لگ رہا تھا جیسے میری زبان کو کسی نے تالا لگا دیا ہو۔ میں نے پریشانی سے اس شخص کی طرف دیکھا جو اب مسکراتا ہوا اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی انگور کی پلیٹ تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے کی دیوار کی طرف گیا اور دھواں بن کر دیوار سے باہر نکل گیا۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی آصف، کوئی جن یا پھر کوئی بلا ہے جو انسانی روپ میں میری زندگی میں داخل ہو چکی ہے۔
خالہ اور حمیرہ مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ میں ان کو خالی نظروں سے دیکھتی ہوئی واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ذرا سی دیر میں ہی نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ آج تیسرا دن تھا زرینہ کو شہر گئے ہوئے۔ بچے اور خالہ ہاجرہ بہت پریشان تھے کیونکہ سکینہ سارا دن سوتی رہتی اور اگر اس کو زبردستی جگا لیتے تو وہ خاموش بیٹھی ان سب کے چہرے دیکھتی رہتی جیسے کوئی اجنبی انسان دیکھتا ہے۔ خالہ نے شروع میں سمجھا کہ شاید بخار کی کمزوری کا اثر ہے، لیکن پھر مسلسل اس کی یہ حالت دیکھ کر خالہ پریشان ہو گئی اور زرینہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئے تو سکینہ کو لے کر واپس حکیم صاحب کے پاس جا سکے۔ حمیرہ صرف 12 سال کی تھی لیکن بہت سمجھدار تھی۔ وہ تقریباً پورے گھر کا کام کر لیتی تھی، کھانا بھی جیسے تیسے کر کے بنا لیتی تھی۔ خالہ بس اس کی مدد کروا دیا کرتی تھی، جبکہ سکینہ کو کھانے پینے کا کوئی ہوش ہی نہ تھا۔ اگر زبردستی حمیرہ اس کو کوئی نوالا کھلانے کی کوشش کرتی تو وہ نوالا منہ میں لیے خاموشی سے بیٹھی رہتی، دیکھتی رہتی۔ شام ہو چلی تھی لیکن زرینہ کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ بچے بھی پریشان تھے اور اب تو خالہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ جیسے ہی رات کے 8 بجے خالہ حمیرہ کو دروازہ اندر سے بند کرنے کا کہہ کر اس عورت کی طرف چلی گئی جو گاؤں کی دیگر 2-3 عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر شہر کی شادیوں میں کام کرنے جاتی تھی تاکہ ان سے پوچھ کر آ سکے کہ اب تک زرینہ کی واپسی کیوں نہیں ہوئی اور باقی عورتیں واپس آ گئی ہیں یا نہیں۔ لیکن اس کے گھر پر لگے ہوئے تالے نے خالہ کو اور بھی پریشان کر دیا۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ آج شام ہی جلدی آئی تھیں اور پھر ذرا دیر بعد ہی اس کو واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالہ ان دوسرے گھروں میں بھی گئیں جہاں سے باقی کی عورتیں کام کرنے کے لیے گئی تھیں، لیکن سب کی یہی کہانی تھی کہ ابھی تک ان کی عورتیں واپس نہیں پہنچی۔ خالہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے واپس زرینہ کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک دم سے بچوں کو یہ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ان کی ماں کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے حمیرہ، قاسم اور سدرا کو بتایا کہ بیٹا ابھی وہ عورت واپس نہیں آئی، ہو سکتا ہے کام زیادہ ہو اور دیر ہو گئی ہو، اس لیے تمہاری اماں کل تک آ جائے گی۔ بچے بھی خالہ کی یہ تسلی بھری باتیں سن کر مطمئن ہو گئے اور جیسے ہی رات ہونا شروع ہوئی اپنے بستروں پر لیٹ کر باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ سکینہ حسب معمول چپ چاپ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ وہ چپ پڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھ کر افسوس سے گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، بیچاری بچی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اچھی بھلی ہنستی کھیلتی لڑکی تھی، ایک دم سے یوں چپ چاپ بستر پر پڑی ہے۔ سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور ساتھ ہی آیت الکرسی پڑھ کر اس کے چہرے پر دم کیا۔ پہلے تو ایک دم سے سکینہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور غصے سے خالہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ خالہ نے اس کا یہ رنگ دیکھ کر گھبراتے ہوئے کہا، بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کیا، صرف تمہیں دم کیا ہے کہ تمہیں نیند اچھی آ جائے گی، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ سکینہ منہ سے کچھ نہیں بولی لیکن بیٹھے بیٹھے ہلنا شروع ہو گئی۔ خالہ اپنی زندگی میں اتنا کچھ دیکھ چکی تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ عصبی معاملہ ہے۔ خالہ سکینہ کے سامنے بیٹھ کر اس کو ایک ٹک گھورنے لگی اور کہنے لگی، تم جو کوئی بھی ہو اس بچی کی جان چھوڑ دو۔ اس کی ماں کا بھی کوئی پتہ نہیں مل رہا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ان بچوں کا باپ پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، یقیناً تم جانتے ہی ہوگے۔ اب اگر اس بچی پر بھی تمہارا قبضہ ہو گیا تو اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر سکینہ مردانہ آواز میں کہنے لگی، میں اس کا پیچھا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اس کا اور اس کے بہن بھائیوں کا تب تک خیال رکھوں جب تک ان کی ماں واپس نہیں آ جاتی، لیکن اس لڑکی سے مجھے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو خالہ اس سے کہنے لگی، یہ بیچارے پہلے ہی بہت دکھی لوگ ہیں، تم اگر ایسا کرو گے تو ان کی زندگی بالکل تباہ ہو جائے گی، میری بات مان لو اور لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ سکینہ اپنی چارپائی سے ایک دم اٹھ گئی۔ اب وہ ہوا میں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سکینہ زور زور سے ہنسنے لگی اور خالہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جب میں نے بتا دیا ہے کہ میں لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا تو مجھ سے بحث یا ضد کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اگر ایسا کچھ کیا تو الٹا اپنا ہی نقصان کرو گی۔ تمہیں اس لڑکی یا ان بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان سب کا خیال رکھوں گا، اور آئندہ ایسا کبھی سوچنا بھی مت کہ تم مجھے اس سے دور کر سکو گی۔ اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر اپنے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں تمہاری عمر کا لحاظ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔
سکینہ اب آرام سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالہ نے دیکھا کہ اچانک سے ہی ایک کالا سایہ سکینہ کے جسم سے نکل کر فضا میں گم ہو گیا۔ خالہ ہاجرہ نے ساری عمر اسی گاؤں میں گزاری تھی، اسی لیے وہ جانتی تھی کہ یہ معاملات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں، اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی کوئی غلطی ان یتیم بہن بھائیوں کی زندگی تباہ کر دے۔ اگلی صبح باقی عورتوں کے گھروں میں بھی تشویش کا ماحول پیدا ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی عورت اب تک واپس نہیں پہنچی تھی۔ سکینہ رات کے بعد نارمل ہو چکی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اپنے بہن بھائیوں کا نہ صرف خیال رکھ رہی تھی بلکہ گھر کا کام کاج بھی جلدی جلدی نپٹا رہی تھی۔ اس کی نظریں بھی دروازے پر جمی تھی کہ کب اس کی ماں واپس آتی ہے۔ مگر ایک دن اور بیت گیا۔ اب تو گاؤں کے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ان سب نے جب اس عورت کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ بردہ فروشی کے کسی گینگ سے تعلق رکھتے تھے اور یوں ہی مختلف گاؤں دیہاتوں میں جا کر پہلے اپنے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال کرتے اور پھر وہاں سے کئی عورتوں کی ٹولی بنا کر شادی میں کام کروانے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور آخر کار ان کا کچھ بھی اتا پتہ معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ ان کو مار کر ان کے اعضاء بیچ دیتے تھے یا پھر ان کو کسی بڑے شہر میں بھیک مانگنے کے کام پر لگا دیتے تھے۔ یہ بات گاؤں کے تھانے دار نے ابتدائی تحقیقات کرنے کے بعد بتائی۔ کوشش کے باوجود اس عورت کی کوئی تصویر نہیں مل سکی۔ وہ گھر سے جاتے ہوئے بھی سب کچھ سمیٹ کر لے جا چکی تھی، اور جو مرد اس کا بیٹا اور شوہر بن کر رہتے تھے وہ بھی اسی دن سے غائب تھے۔ گاؤں والوں کی مدد سے ان کے خاکے تیار کروا کر تھانے دار نے شہر میں بھیج دیے تھے۔ وہ سبھی لوگ جن کے گھروں کی عورتیں غائب ہوئی تھیں رو پیٹ کر بیٹھ گئے۔ سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا۔ پہلے باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا اور اب ان کی ماں بھی لاپتہ ہو گئی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو روتا ہوا دیکھ کر وہ خود بھی ہمت ہار گئی۔ خالہ ہاجرہ بیچاری بڑھاپے میں ان بچوں کا خیال رکھنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ سکینہ کے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ خالہ نے یہ دیکھ کر اپنے گھر میں کھڑی ہوئی بکریاں بیچ کر وہ پیسے لا کر سکینہ کو تھما دیا اور کہنے لگی، بیٹا میرے پاس یہی جمع پونجی تھی، میں تمہیں یوں بھوک سے لڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ سکینہ اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ اس کے سگے رشتہ داروں کو تو کوئی فرق بھی نہیں پڑا تھا، نہ ہی کسی نے آ کر اب تک ان کی خیریت پوچھی تھی۔ شام کا کھانا کھا کر بچے اور خالہ سو چکے تھے۔ اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر پڑی آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک اس کو وہی منظر نظر آیا۔ آسمان پر وہی خوبصورت روشنیاں اڑتی ہوئی برابر والے کھیت میں پرانے باغ تک جا رہی تھی۔ اس کو ایک دم سے وہ نوجوان یاد آیا جو اس روز اس کے سامنے آیا تھا، جس دن اماں آخری بار کام پر گئی تھی۔ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چپ چاپ بستر سے اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ اس کے کانوں میں شہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ اس جنزاد نے اس سے کہا تھا کہ اگر کبھی بھی اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے یاد کر لے، وہ فوراً آ جائے گا۔ سکینہ دیوار کے پاس کھڑی ہوئی ان روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں اس کو پکارا، تم جو کوئی بھی ہو، کیا تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھے جب بھی تمہاری ضرورت ہو تم فوراً آ جاؤ گے۔ وہ کچھ دیر کھڑی پر امید نظروں سے اس پرانے باغ کی طرف دیکھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر جیسے ہی پیچھے ہٹی، ایک دم سے اس کی ٹکر سامنے کھڑے وجود میں لگی۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ اس نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس پر اسرار اجنبی جنزاد کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگا، آخر تمہیں میری یاد آ ہی گئی۔ میں تو ہر وقت ہی تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہوں، یہاں پہنچ کر آواز دینے کا کیا فائدہ؟ سکینہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ اتنے دن سے وہ بے حد پریشانی کو برداشت کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے وہ خود کبھی بھی کمزور نہیں پڑتی تھی، لیکن حقیقت تھی کہ ماں کے جانے کے بعد وہ اس دنیا میں بالکل بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ وہ جنزاد اس کو اس وقت اپنا سب سے قریبی دوست اور اپنا لگ رہا تھا، جو اس کی ایک آواز پر چلا آیا تھا۔ وہ سکینہ کا ہاتھ پکڑ کر وہیں چھت پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم لوگوں نے اپنی زندگی کس قدر مصیبت سے گزاری ہے، اس لیے مجھے لگا کہ میری موجودگی تمہیں پریشان ہی کر رہی ہے، اس لیے میں بالکل غائب ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کا پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر فی الحال اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ وہ عورت جو انہیں لے کر گئی تھی وہ اس وقت کہیں بھی قریب نظر نہیں آ رہی۔ میں جو اس امید میں تھی کہ شاید وہ جنزاد اماں کا کوئی پتہ لگا سکے گا، اب اور بھی زیادہ مایوس ہو گئی۔ میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں رکھ دیا اور زور زور سے رونے لگی۔
ایک دم سے مجھے کسی لڑکی کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ سلمان، تم یہاں بیٹھے ہو؟ وہاں پر شہنشاہ جنات تمہاری تلاش میں ہیں۔ انہوں نے تمہیں اپنے بیٹے کی شادی میں کسی انسان کو لانے بھیجا تھا جو ان کی خوشی کے موقع پر ڈھولک بجا سکے، لیکن تم یہاں اس لڑکی کے پاس بیٹھے ہو۔ اگر شہنشاہ جنات کو یہ بات معلوم ہوئی تو تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں اس بات کی کتنی سخت سزا دیں گے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی نظروں میں سکینہ کے لیے شدید غصہ تھا۔ سلمان کو اس لڑکی کی باتیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ اس نے سختی سے اس لڑکی سے کہا کہ پریشے، تم اپنی حد سے بڑھ رہی ہو۔ تمہیں میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں تم سے کئی سال پہلے سے شہنشاہ جنات کے خاندان سے وابستہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کب کیا کرنا ہے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات ڈھولک بجانے کے لیے، تو میں نے ڈھولک بجانے کے لیے وہ انسان ڈھونڈ لیا ہے جو شہنشاہ جنات کے بیٹے کی شادی کو 4 چاند لگا دے گا۔ سلمان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہنے لگا، سکینہ، کیا تم میرے لیے یہ کام کر سکو گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ڈھولک بجا لیتی ہو۔ یہ سن کر میں حیرانی سے سلمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ بات بالکل سچ تھی۔ میں اکثر گاؤں والوں کی شادی میں بہت ہی خوبصورت ڈھولک بجاتی تھی، لیکن اماں مجھے اکثر ایسا کرنے سے روکتی تھی۔ گاؤں کے تقریباً ہر گھر میں ہونے والی شادی میں ہمیشہ یہی بات کی جاتی تھی کہ اگر سکینہ ڈھولک بجانے آ جاتی تو شادی کو 4 چاند لگ جاتے۔ سلمان نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، تم میرے ساتھ چلو، آج تمہیں جنات کی دنیا کی سب سے بڑی شادی میں لے کر چلتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پریشے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑے میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں شہنشاہ جنات کے بیٹے کی شادی میں ڈھولک بجانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر انہیں میرا ڈھولک پسند آیا تو میں ان سے انعام میں اپنی مرضی کا کام لوں گی۔ یہ سن کر سلمان ہنس پڑا اور کہنے لگا، ہم جنات کی شادیوں میں اکثر مہمان انسان بن جاتے ہیں، اور ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، اور تم تو مہمان سے بڑھ کر میرے لیے میری زندگی بن چکی ہو۔ میں نے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں پر سچائی ہی سچائی نظر آ رہی تھی۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑ کر ہوا میں اڑتے ہوئے اسی پرانے باغ کی طرف اڑ گیا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں جنات کی اس عجیب و غریب شادی میں جانے کا سوچتی بھی نہیں، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف میرا مقصد گونج رہا تھا۔ مجھے ہر حالت میں شہنشاہ جنات کے بیٹے کی شادی میں جانا تھا تاکہ میں ان سے اپنی پسند کا انعام لے سکوں۔ میں حیرت سے اس پرانے باغ کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن میں کئی بار اماں ابا سے چھپ کر میں یہاں آئی تھی، مگر اس وقت تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف نور ہی نور بکھرا ہو۔ اس قدر خوبصورت سجاوٹ اور ماحول میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنات کی ساری خواتین بے حد حسین تھیں، اور اس وقت سبھی ہار سنگار کیے گھوم رہی تھیں۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھا مجھے لے کر شہنشاہ جنات کی طرف چلا گیا۔ ایک نہایت باروب شخصیت جن کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت تاثرات تھے، وہ اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں بے حد خوش تھے۔ مجھ کو ان کی طرف دیکھ کر بے اختیار اپنے ابا کی یاد آ گئی۔ اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو شاید وہ بھی میری شادی پر ایسے ہی خوش ہوتے۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھیں نم ہو گئی۔ سلمان نے میرے کان میں کہا کہ شہنشاہ جنات کو سلام کرو، یہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ یقیناً جو تم سوچ رہی ہو تو میں اس سے بڑھ کر انعام اور کرام دیا جائے گا۔ میں نے سلمان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر جھک کر شہنشاہ جنات کو سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے، سلمان، میں نے تمہیں شہزادہ تابان کی شادی میں ڈھولک بجانے والا ڈھونڈنے بھیجا تھا، لیکن تم تو اس پیاری سی لڑکی کو لے کر آ گئے ہو۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے شہنشاہ جنات سے کہا، کیا میں آپ کے بیٹے کی شادی میں ڈھولک بجا سکتی ہوں؟ میں نے کافی شادیوں میں ڈھولک بجائی ہے اور تقریباً سبھی لوگ میری ڈھولک کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھ کو یہ موقع دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر شہنشاہ جنات نے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، پیاری لڑکی، مجھ کو کوئی اعتراض نہیں، یہ خوشیوں کا ماحول ہے، مقصد صرف خوشیاں بانٹنا ہے۔ اگر تم اچھا ڈھولک بجاؤ گی تو یقیناً مجھے خوشی ہوگی، اور یہاں موجود دوسرے جنات بھی خوش ہوں گے۔ یہ سن کر میرے دل کے اندر اطمینان ہو گیا۔ شہنشاہ جنات نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہا کہ یہ لڑکی آج رات اس تقریب میں ہماری مہمان ہے اور ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ یہ شہزادہ تابان کی شادی میں ڈھولک بجائے۔ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شاہی پوشاک پہنا کر لے آؤ۔ میں نے سلمان کی طرف دیکھا تو اس نے نظروں میں مجھے اشارہ کیا کہ میں چلی جاؤں۔
خوبصورت لڑکیاں جو شہنشاہ جنات کی کنیزیں تھیں مجھے اپنے ساتھ لے کر شاہی محل کی طرف چل پڑی۔ ذرا ہی دیر میں خوبصورت لباس پہنے سر سے پاؤں تک سجی سنوری شہنشاہ جنات کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے تیار تھی۔ میں تیار ہو کر جیسے ہی باہر آئی، وہی جنزادی پریشے مجھ کو نظر آئی جس کے چہرے پر شدید غم و غصے کے آثار تھے۔ وہ اندر ہی اندر پیج و تاب کھا رہی تھی۔ اس نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور اپنا سر جھٹک دیا۔ شاید وہ سلمان کی ایک دوست یا اس سے بڑھ کر کچھ تھی، اور سلمان کی توجہ میری طرف دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں یہ ساری باتیں سوچ کر اپنے ذہن سے جھٹک دی۔ میں اس وقت یہاں صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک بہت ہی خوبصورت میدان میں جسے ہر طرف سے سجایا گیا تھا، دلہا دلہن سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ تابان بھی حد درجہ خوبصورت تھا اور اس کی دلہن بھی۔ کنیزوں نے جھک کر شہزادہ تابان اور اس کی دلہن کو سلام کیا۔ میں نے بھی انہیں مسکرا کر سلام کیا اور ان سے اجازت طلب کی ڈھولک بجانے کی۔ شہنشاہ جنات، ان کی ملکہ اور بہت سارے جنات جو شاہی محل سے تعلق رکھتے تھے، وہ سب لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ میں کیسا ڈھولک بجاتی ہوں۔ میں نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نظریں ادھر ادھر گھما کر سلمان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، جو ایک دم نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ شاہی کنیزوں نے میرے سامنے ڈھولک لا کر رکھ دی تھی۔ جب سلمان مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے ایک گہری سانس لی اور ڈھولک بجانا شروع کر دی۔ ڈھولک کی آواز وہاں موجود سب جنات کو اس قدر پسند آئی کہ وہ جنات جو شہنائی بجا رہے تھے وہ بھی میرے قریب چلے آئے۔ خوبصورت جنزادیاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آپس میں رقص کرنے لگی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک خوبصورت محفل سج گئی۔ شہنشاہ جنات، ان کی ملکہ یہ دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ جنزادیاں خوبصورت خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ ایک دم میری نظر سلمان پر پڑی، جو نہ جانے کب سے نظر جمائے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ ایک عجیب ہی لے میں ڈھولک پر پڑ رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں کا غم تھا اور دوسری طرف سلمان کی بے پناہ محبت۔ سچ کہتے ہیں کہ وہ ساز جو دل سے نکلے وہ دلوں پر اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ میں ایک عجیب کیفیت کا شکار تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پریشے اپنی نظروں کے ذریعے مجھ پر اپنی طاقت کے وار کر کے مجھے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنی نظریں صرف سلمان کے چہرے کی طرف جما رکھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں شدید تکلیف ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ تکلیف کی شدت تھی اور کچھ دل کی کیفیت کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ سلمان کے چہرے پر یہ دیکھ کر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ڈھولک بجانے کی وجہ سے میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ پریشے اپنی جناتی طاقتوں کے ذریعے میرے ہاتھوں پر بار بار حملہ کر رہی تھی تاکہ میں ڈھولک بجانا چھوڑ دوں۔ ایک دم سے میرے جسم کو شدید جھٹکا لگا اور ساتھ ہی ڈھولک میں آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر سلمان بجلی کی تیزی سے میرے پاس پہنچا۔ پریشے کے چہرے پر مغرورانہ تاثرات دیکھ کر سلمان کی نظروں سے جیسے آگ نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ غصے کے عالم میں پریشے کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ میں نے ایک دم سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈھولک بجنے کا سلسلہ اچانک تھمنے پر وہاں جاری رقص کی محفل بھی رک گئی۔ شہنائیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ ماحول پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایک دم شہنشاہ جنات کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ کس نے اتنی جرت کی کہ ہماری مہمان کو تکلیف پہنچا سکے؟ سلمان میرے شدید زخمی ہاتھ تھام کر کھڑا ہوا تھا۔ مؤدب ہو کر پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شہنشاہ جنات چلتے ہوئے میری طرف آئے۔ میرے دونوں ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا اور ڈھولک میں ابھی تک آگ جل رہی تھی۔ انہوں نے پرغضب نظروں سے سارے مجمع کی طرف دیکھا اور ان کی نظریں جا کر پریشے پر رک گئیں۔ پریشے کی نظریں بھی اب جھک چکی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کنیزوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر پریشے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پریشے اب شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ جنات نے گرج کر پوچھا کہ ایک جنزادی ہو کر تم نے یہ جرت کی کہ تم شہزادے کی شادی کی تقریب کو برباد کر سکو اور ساتھ ہی ہماری مہمان ایک انسان زادی کو اپنے جادو کا شکار کر سکو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے جرم کی سزا کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ میں اگر چاہوں تو تمہیں ابھی کے ابھی مرتے دم تک قید خانے میں ڈلوا سکتا ہوں، لیکن تمہارے والدین یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن تمہیں تمہارے جرم کی سزا لازمی دی جائے گی۔ قریب تھا کہ شہنشاہ جنات کو حکم صادر کرتے۔ میں نے ایک دم منت بھرے انداز میں ان کو مخاطب کیا کہ شہنشاہ جنات، آپ اس جنزادی کو کوئی سزا نہ دیں۔ اس نے شاید اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا قدم اٹھایا، لیکن اس جذباتی حرکت پر اس کو کوئی بڑی سزا ہرگز نہ دے۔ یہ سن کر شہنشاہ جنات نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، پیاری لڑکی، تم یقیناً ایک اچھے اور سچے دل کی مالک ہو، لیکن تم ہماری مہمان ہو۔ تمہاری حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے
اور ہم اپنے فرض میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ جن زادی نے نہ صرف ہماری روایت کو توڑا ہے بلکہ خوشی کی اس تقریب کو بھی برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملکہ جنات بھی وہاں آ چکی تھی۔ انہوں نے پیار سے میری طرف دیکھ کر کہا، پیاری لڑکی، ہم سبھی بہت خوش ہوئے کہ تم نے ہمارے شہزادے کی شادی میں اس قدر خوبصورت ڈھولک بجائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اس کا انعام دیں۔ مانگو، تمہیں کیا چاہیے، ہم تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں انعام دیں گے۔ یہ سن کر مجھے میری ماں کا چہرہ نظر آیا جس کے لیے میں یہاں آئی تھی۔ میں نے بے اختیار ہوتے ہوئے ملکہ جنات کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ملکہ، آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے، یقیناً بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن میں آپ سے کوئی تحفہ نہیں بلکہ مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ میری اماں بہت دن سے کہیں لاپتہ ہے، شہزادہ سلمان بھی ان کا پتہ نہیں چلا سکے۔ میری خواہش ہے کہ میری والدہ کا پتہ مجھے مل جائے اور وہ اور ان کے ساتھ دوسری گمشدہ خواتین جلد از جلد ہمارے گاؤں واپس پہنچ جائیں۔ یہ سن کر ملکہ جنات بھی غمگین ہو گئی اور کہنے لگی، آپ یقیناً ایک بہت اچھی بیٹی ہو جو اپنی والدہ کے لیے یہاں تک آ گئی۔ ہم لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کی والدہ کو واپس لانے کے لیے۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر اپنے وزیر سے کہا کہ جلد از جلد ان کی والدہ کا پتہ لگایا جائے اور ساتھ ہی ان کی واپسی کی ہر ممکن کوشش کر کے ان کے بچوں سے ملوا دیا جائے۔ شہنشاہ جنات بھی میری یہ بات سن کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، انشاءاللہ بہت جلد کوئی اچھی خبر ملے گی، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ پھر انہوں نے سلمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارا انتخاب بہترین ہے۔ ہم نے اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی تمہارے لیے وہی جذبات دیکھے ہیں جو تم رکھتے ہو، اس لیے تمہارے لیے بھی ایک خاص انعام ہے کہ تم دونوں شادی کر کے ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہو۔ تمہیں اور تمہاری بیوی کو انسانی اور جناتی دونوں طاقت تحفے میں دی جائیں گی تاکہ تم ایک دوسرے کی دنیا میں آسانی سے ایک ساتھ رہ سکو اور آنے والی زندگی میں بھرپور خوشیاں حاصل کر سکو۔ یہ سن کر سلمان کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کے والدین بھی آگے بڑھ کر آ گئے۔ ان کا پورا خاندان اس بات پر بہت خوش تھا۔ وہ سبھی لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پریشے کو شہنشاہ جنات نے سزا سنا دی تھی۔ اب اس کی باقی عمر صرف اس کے قبیلے میں گزرنی تھی جہاں پر وہ اپنی باقی کی عمر جنات کی طاقتوں کے بغیر گزارنے والی تھی، بالکل عام انسانوں کی طرح۔ اس کے والدین اس بات پر بھی شہنشاہ جنات کے شکر گزار تھے کہ انہوں نے ان کی بیٹی قید خانے میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ سلمان میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے واپس میرے گھر لے آیا تھا۔ شہنشاہ جنات اور ان کی بیوی ملکہ جنات نے میرے لیے بے شمار تحائف میرے ساتھ بھیجے تھے۔ میرے لیے سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ میری والدہ کو ان کے قبیلے کے جنات جلد از جلد ڈھونڈ کر لے آئیں گے اور ساتھ ہی سلمان جیسا ہم سفر بھی اب میرے ساتھ ہوگا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے بہن بھائی یہ دیکھ کر بہت پریشان تھے کہ میرے دونوں ہاتھوں پر بے شمار پٹیاں لپٹی ہوئی ہیں۔ حمیرہ، قاسم اور سدرہ مجھ سے پوچھنے لگے، باجی آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ میں ان کا معصومانہ سوال سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، کچھ نہیں بچوں، بہت جلد ہم لوگوں کو ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے اور جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ خالہ ہاجرہ میری بات سن کر گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ کل رات میں کہاں گئی تھی۔ 2 روز بعد اچانک صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جا کر دروازہ کھولا تو میری اماں دروازے پر اجنبی لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن ان کو صحیح سلامت دیکھ کر میری جان میں جیسے جان واپس آ گئی تھی۔ میں اپنی اماں سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ دونوں شخص مجھے تسلی دینے لگے اور کہنے لگے، اپنی والدہ کا بہت خیال رکھیے، ان کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ باقی کی خواتین بھی بازیاب ہو گئی ہیں اور پولیس ان کو جلد از جلد ان کے گھروں تک پہنچا دے گی۔ وہ ظالم عورت اور اس کا پورا گروہ پکڑا گیا ہے۔ ان کو ان کے کیے کی سزا قانون کے مطابق انسانی دنیا میں ہی مل جائے گی۔ ہم نے شہنشاہ جنات کی طرف سے آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن آئندہ کسی بھی شخص پر اعتبار کرنے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ یہ دنیا اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ وہ لوگ دروازے پر ہی ساری باتیں کر کے واپس پلٹ گئے۔ اماں کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ وہ ٹھیک سے ہم بہن بھائیوں کو پہچان بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری ایک آواز پر میرے چھوٹے بہن بھائی دوڑے چلے آئے۔ خالہ ہاجرہ بھی خوشی سے نڈھال تھی۔ میں نے سلمان کو آواز دی تو وہ فوراً وہاں آ گیا۔ اس نے اماں کے علاج کے لیے شاہی طبیب سے دوا لا کر دی تھی جس کی پہلی خوراک سے ہی اماں کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی۔ اماں نے اپنے حواس میں واپس آتے ہی ہمیں بتایا کہ وہ عورت بردہ فروش گروہ کی رکن تھی جو سیدھی سادی خواتین کو کام کاج کے لیے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اکثر خواتین کو مار کر ان کے اعضاء فروخت کر دیے جاتے تھے۔ کچھ عورتوں کو بھیک مانگنے والے نیٹ ورک کو بیچ دیا جاتا تھا جہاں پر وہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑوا کر ان سے بھیک منگواتے تھے۔
یہ سارا حال سن کر میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہماری ماں صحیح سلامت بچ کر ہم تک پہنچ گئی، اور اس سب کا ذریعہ سلمان بنا۔ نہ اس روز میں چھت پر جاتی اور نہ ہی سلمان کی نظر مجھ پر پڑتی، اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ساتھ رہتا، اور نہ ہی میں شہنشاہ جنات کے بیٹے کی شادی تک پہنچ پاتی، جہاں پر بہترین ڈھولک بجا کر میں نے شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات کا دل جیت لیا، اور ان لوگوں نے خوش ہو کر میری مدد کی۔ میں نے سلمان کو اپنی اماں سے ملوا دیا، لیکن اس کے بارے میں یہ بات اماں سے چھپا لی کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ اماں کو بھی سلمان بہت پسند آیا۔ اماں کے ٹھیک ہوتے ہی سلمان کے والدین میرا رشتہ لے کر چلے آئے۔ بہت سادگی سے ہماری شادی ہو گئی۔ سلمان مجھے اور میرے گھر والوں کو لے کر قریبی شہر منتقل ہو گیا۔ خالہ ہاجرہ کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے، کیونکہ جس طرح انہوں نے ہمارا خیال رکھا وہ سب قابل تعریف تھا۔ صرف خالہ ہاجرہ ہی جانتی ہیں کہ سلمان انسان نہیں ہے۔ ہم دونوں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ سلمان اب شہر کا ایک جانا پہچانا تاجر بن چکا ہے۔ میری اماں ایک بہترین زندگی گزار رہی ہیں، اور میرے بہن بھائی اچھے اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ سلمان اور میں اب بھی اکثر اپنے جنات دوستوں اور رشتہ داروں کی شادیوں میں جاتے ہیں۔ انسانی دنیا میں کسی کو ہم دونوں پر شک نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس انسانی اور جناتی دونوں طاقتیں ساتھ میں موجود ہیں، اور اسی طرح جناتی دنیا میں بھی سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بہت جلد ہمارے گھر خوشخبری آنے والی ہے۔ میں اور سلمان اکثر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والی اولاد ایک مکمل جنزاد ہوگی یا ہماری طرح انسانی اور جناتی دونوں طاقتیں لے کر پیدا ہوگی۔ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔